अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। और बिलाखिर अब कहानी मज़ीद खुल के सामने आ गई है। जो 8 हफ़्ते हैं जो आइनी तरमीम के लिए मांगे गए हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। ये क्या कहानी है, हम आपको पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि ये 8 हफ़्तों की क्या कहानी है। ये आपको बताएंगे क्योंकि मुल्क भर के जो क्रेडिबल वकला या जो सियासतदान हैं वो अब इस 8 माह की आइडिया के साथ सामने आए हैं। ये क्या है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके अलावा पीटीएम को कालेदम करार देने के बाद जो पीटीएम एक जरगा होस्ट करने जा रही थी खैबर डिवीज़न में, खैबर डिवीज़न करेंगे मतलब खैबर के इलाके में, उसके ऊपर अब जो एक क्रैकडाउन किया गया है जिसमें 3 लोगों के शहीद होने की इतलात हैं। वो क्या मामला है वो सब भी आपको बताएंगे और उसके रिप्रिकशंस क्या हैं। ये बड़े खौफनाक हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। जबकि ये भी बात करेंगे जो बलूचिस्तान की पुरअमन जद्दोजहद की जो अलामत हैं महारंग बलोच, उनको जिस तरह से बैरून मुल्क जाने से रोका गया और फिर उनके साथ और समीउद्दीन बलोच के साथ जो एक अगोर और चेहरा है बलूचिस्तान का, उनके साथ जो कराची में सलूक इख्तियार किया गया, ये बड़ा खौफनाक है। इसके बड़े खौफनाक असरात होंगे। और ये हमारे यहाँ पता नहीं बैठे हुए लोग क्यों नहीं सोच रहे, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं सो कॉल्ड, जो फैसला साज हैं सो कॉल्ड, वो क्यों नहीं सोच रहे कि वो कौमी वहदत को और पाकिस्तान को किस अंदाज में तबाह करने पर तुले हुए हैं। इस सब पर आज बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं ये वकला के इसके ऊपर। तो मुल्क भर से वकला ने लाइक पेशावर हाई कोर्ट में जो साबिक सेनेटर हैं बुशरा गौहर साहिबा, उनकी तरफ से अली गौहर दुरानी साहब जो हैं, उन्होंने ये पटिशन दाखिल की है इस आइनी तरमीम के मसवदे के ऊपर। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये पटिशन दायर की है और उनकी तरफ से वकला हैं मियाँ समीउद्दीन और सैयद बिलावल कमाल। जबकि इसी तरह आप अगर आ जाएँ लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर खावर मुमताज़ साहब और नीलम हुसैन साहिबा की तरफ से, ये भी एक बड़े एक्टिविस्ट हैं, इनकी तरफ से ख्वाजा अहमद हुसैन, ज़हीर अब्बास चीमा, ज़की रहमान, एहतशाम मुख्तार और रिदा हुसैन ने ये पटिशन दायर की है। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं मोहम्मद अफसल खारीवाली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम है, उनकी तरफ से जी हाँ नहीं सॉरी हरीफाल, मोहम्मद अफसल हरीफाल जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने ये पटिशन दायर की है बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से। और जल्द ही सिंध हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर होने जा रही है, मोस्ट लाइकली कल दायर होगी। सलाउद्दीन एडवोकेट जो हैं और बैरिस्टर सलाउद्दीन बहुत ज़बरदस्त काबिल लॉयर हैं, सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर भी हैं, वो पटिशन करने जा रहे हैं। और ये तमाम जगह पर जो पटिशन्स दायर की गई हैं, जो तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में दायर की गई हैं, और सब पटिशन्स में जिससे ज़ाहिर होता है कि एक जॉइंट एफर्ट है, एक कलेक्टिव एफर्ट है और एक कलेक्टिव विजडम है इसके पीछे पाकिस्तान के जो जैसे कहते हैं क्रेडिबल सियासतदानों और क्रेडिबल वकला का। ये वो बार्स के टाउट वकला नहीं है जो आसमा जहांगीर की मट्टी बेच दें उनकी कब्र की। ये वो टाउट नहीं है जो बार्स में बैठ के आसमा जहांगीर मरहुमा के नाम पर, इतनी बड़ी कद काट की खातून के नाम पर डीलें करें डीएचए से, फौजियों के बूट पॉलिश करें। ये वो घटिया नहीं है, ये क्रेडिबल लोग हैं, ये बड़े नाम हैं। तो ये अब आए हैं और इन सब ने जो अदालत के आगे इस्तदा की है वो एक 8 हफ़्ते का टाइम इन्होंने मांगा है कि हमें 8 हफ़्ते का वक्त दें, हुकूमत को ऑर्डर करें कि हुकूमत जो आइनी तरमीम का मसवदा है उसको पार्लिमान में पेश करने से पहले ऑनलाइन जारी करे, उस पर पब्लिक डिबेट हो, उसमें वकला की इनपुट आए, उसमें सिविल सोसाइटी की इनपुट आए, उसमें तमाम, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अब पाकिस्तान की अदालती ढांचे को बदलने जा रहे हैं और ये अदालती ढांचा अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जमहूरियत का ज़ामिन होता है। तो तमाम के तमाम 25 करोड़ अवाम इसके बराह रास्त बेनिफिशरी भी हैं और अगर ये तब्दील हुआ तो इसके इफेक्टिव भी होंगे।
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن کے وہ آپ کو کہیں اور آپ جو وہ دیں آپ کو، آپ وہ ابو جی کرتے پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور ابو جی پاس کروا کے آپ جا کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ سر دیکھیں ہم نے سپریم کورٹ تباہ کر دی اور کوئی حکم ہمارے لائق، ہم نے ہائی کورٹ کی کمر توڑ دی اور کوئی حکم ہمارے لائق، اگلی دفعہ بھی ہمیں فارم 47 کی لاسٹک کی شلواریں پہنائی رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ یہ 24-25 کروڑ کی آبادی کا ملک یوں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکا نہیں جا سکتا کہ ایک ادارے کی خواہش ہو اسٹیبلشمنٹ کی تو ہم عوام کو جانوروں کی طرح ان کے آگے ہانکنے لگ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بہرحال ان تمام وکلاء نے اور سیاستدانوں نے ہائی کورٹ سے یہ کہا ہے کہ ڈائریکشن دی جائے کہ 8 ہفتوں کا وقت دیا جائے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو 18ویں ترمیم بھی 1 سال سے زیادہ اس پر کام ہوا تھا، تمام سیاسی جماعتیں، کمیٹیاں، تمام سیاستدان، وکلاء سب کی ان پٹ تھی 18ویں ترمیم میں، پھر جا کر وہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی۔ یہاں پر آپ اتنی بڑی آئینی ترمیم لا رہے ہیں، ملک کا عدالتی نظام تباہ کرنے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں میں ڈالنے جا رہے ہیں اپنے ججز کو، جو آلریڈی ججز کو ہراساں کرنے میں ملوث ہیں، ان سے مسودے تیار کروا کے آپ ٹیبل کر رہے ہیں، تو آف کورس پھر وکلا کی طرف سے پش بیک تو آنا ہی تھا۔ وہ آل وکلا کنونشن سے آپ نے سن لیا، آل پاکستان لائرز کنونشن سے آپ نے سن لیا، اب وہ آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے عدالت کے اندر۔ اگر ہائی کورٹ سے داد رسی نہیں ہوگی تو پھر الٹیمیٹلی یہ وکلا سڑکوں پر آئیں گے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اب انہوں نے 8 ہفتے مانگے ہیں۔ اگر یہ ہائی کورٹ، کوئی بھی ایک ہائی کورٹ تھوڑی ہمت دکھاتی ہے اور وہ یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ آئینی ترمیم 8 ہفتے بعد ٹیبل کر سکتے ہیں، پہلے 8 ہفتے پبلک ڈیبیٹ کروائیں، سول سوسائٹی کی انپٹ لیں، وکلا کی انپٹ لیں، نہ کہ وہ ٹاؤٹوں جیسی وکلا کی انپٹ لے لیں جو کہ بڑی اچھی ترمیم ہے، ہو یہ ہمارا بھی ایک چھوٹا سا مسودہ یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں، جو کہ تقریباً وہی گیم ہو جو پہلے ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری تھی، وہ اب آ گئی ہے۔ اگر یہ ہو گیا تو 8 ہفتے کا مطلب ہے کہ پھر یہ معاملہ کہیں نومبر دسمبر تک چلا جائے گا۔ تب تک جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، عدالتی عمل آگے بڑھ چکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اگر کوئی ایسی ترمیم ہوتی بھی ہے اور اگر وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے، جیسے کہتے ہیں نا وہ آئین کی، جیسے کہتے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اور دوسرے جو گارنٹیڈ ہیں کانسٹیٹیوشن میں شہریوں کو ان کے حقوق، اس سے متصادم ہے، آئین کے جسے کہتے ہیں نا وہ شکوں سے متصادم ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی، چیلنج ہوگی تو باہر پھینک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کیا اب وہ کریں گے، لیکن انہوں نے 8 ہفتے کا وقت مانگ لیا، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ آئینی ترمیم کا مسودہ تو پیش ہوتا نہیں ہوتا، لیکن کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اس کی ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے، اور اگر کل یہ ہیئرنگ ہوگی جو کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ہوگی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی یہ پٹیشن ہے، تو اس میں پہلے اعتراضات سنے جائیں گے جو اس پٹیشن پر اعتراضات لگائے گئے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہوگا کہ اگر یہ اعتراضات انہوں نے ختم کر دیے اور اس کے بعد پراپر اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تو بہت دلچسپ ہوگا یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک اہم مرحلہ کل آنے جا رہا ہے اس لڑائی میں، دیکھتے ہیں کہ عدالتیں خود اس مسئلے کو دیکھتی ہیں یا پھر وہ وکلا کو سڑکوں کی طرف دھکیلتی ہیں کہ آپ اب یہ لڑائی سڑکوں پر جا کر لڑیں۔ تو یہ سب کچھ کل کلیئر ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف جیسا کہ ہم نے کہا عوام کے بنیادی حقوق، اور دیکھیں آئین پاکستان کیا ہے، یہ شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہم ریاست کی اتھارٹی کو مانتے ہیں، ہم ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم ریاست کو چلاتے ہیں، ہم ریاستی اداروں کو مانتے ہیں، ہم ریاست کا کردار مانتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ریاست ہمیں کچھ چیزیں گارنٹی کرتی ہے کہ اگر آپ ہمیں مان رہے ہیں تو ہم آپ کو تعلیم، آپ کو صحت، آپ کو جان و مال کا تحفظ، آپ کو فریڈم آف موومنٹ دیں گے، یعنی کہ آزادی گھومنے پھرنے کی، آپ کو آزادی اظہار رائے دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اگر ریاست کی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ ہمارے پر تنقید کریں،
جس سے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے. یہ سب چیزیں ریاست آپ کو گارنٹی کرتی ہے اس آئین پاکستان میں. تو یہ ایک دو طرفہ معاہدہ ہے. کوئی بھی ایک فریق اگر اس معاہدے کو توڑے گا تو اگر شہری توڑتا ہے تو ریاست حرکت میں آتی ہے. لیکن اگر ریاست خود یہ معاہدہ توڑ دے شہری سے تو یاد رکھیے پھر اس ریاست میں جنگل کا قانون ہوگا. پاکستان میں 75 سال سے یہ ریاست اس معاہدے کو توڑ رہی ہے اور وہی ابھی اس ریاست نے ایک دفعہ پھر توڑا ہے. وہ پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دے کے توڑا ہے, اس پر پابندی لگا کے توڑا ہے, اس پر یہ جھوٹا الزام لگا کے توڑا ہے کہ اس کے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سے رابطے ہیں. یعنی کہ پچھلے دور میں ان پر الزام تھا کہ یہ اشرف غنی اور بھارت کے فنڈڈ ہیں. وہ موصوف آصف غفور تھا, بڑے وزڈم والے ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے, ڈی ڈی ایس پی آر تھے وہ موصوف, ابھی این ڈی یو میں قوم کا دماغ سیٹ کر رہے ہیں, جو وہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں. تو وہ موصوف یہ الزام لگایا کرتے تھے. اب ان پر الزام لگا دیا کہ نہیں, اس دور میں یہ پی ٹی ایم والے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کی مخالفت کرتے تھے. اب ان پر الزام لگا دیا کہ نہیں جی یہ تو انہی کی پراکسی ہیں, ان سے ان کے رابطے ہیں. یہ اس سے مذکر کس الزام کوئی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے جو 11 تاریخ کو جرگہ کرنا تھا ادھر اب حملہ کر دیا گیا. موصوف خیبر کے ڈی سی وہ جاری کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جرگہ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نوٹیفیکیشن کر رہی ہے کہ سرکاری ملازمین ان کے جلسے میں شریک نہ ہوں, ان کے اس جرگے میں شریک نہ ہوں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف عام عوام نہیں, کے پی کے ملازمین کے اندر بھی جو پی ٹی ایم ہے اس کے جو مطالبات ہیں, اس کا جو زور ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی پسندیدگی بہت زیادہ ہے, اس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو پی ٹی ایم ایک پرامن تنظیم ہے جو پشتونوں کے حقوق کے لیے بنی ہوئی ہے. یہ کوئی سیاست نہیں کرتے, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تلائن نہیں ہوتے. یہ صرف کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں سے بارودی سرنگیں خاتمہ کریں, ہمارے علاقوں میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا ریاستی ایجنسیاں بند کریں کہ یہ دہشت گرد گروپ ہم فران دہشت گروپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس دہشت گرد گروپ سے اتحاد کر لو. تو یہ کہتے ہیں بالکل یہ مت کریں. سو کالڈ ریاست کی پشت پناہی سے ایسی تنظیمیں نہ بنائیں جن کو آپ کہیں امن لشکر سو کالڈ, اور ان کو ویپنائز کریں. تو یہ ان کے مطالبات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے وسائل ہمارے حوالے کریں, وہاں پر کان کنی میں فوجی ادارے اور یہ سارے کھیلے نہ کھیل رہے ہوں. یہ ان کے مطالبات ہیں. یہ اپنے جو ان کے شہداء ہیں, کیونکہ پی ٹی ایم کے جو عہدیدار ہیں 99% ایسے ہیں جن کے گھروں سے کوئی نہ کوئی جنازہ ضرور اٹھا ہوا ہے, اور وہ جنازہ دہشت گردوں کے حملوں کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے. تو وہ دہشت گردوں کے ساتھی ہوں گے. یعنی کہ ہم نے پیغام کیا دیا ہماری ریاست نے کہ دہشت گردی کے خلاف بات کرو گے تو ہم تمہیں کالعدم قرار دے دیں گے. یہ ہمارا پیغام ہے. پرامن بات کرو گے ہم تمہیں کالعدم قرار دے دیں گے. بندوق اٹھاؤ گے تو ہم تم سے بات کریں گے. یہ جہاں پر ریاست کا پیغام ہو, یہ کتنا شرمناک پیغام ہے. اور شرم آنی چاہیے اس حکومت کو جس کے وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. افغان طالبان سے تو آپ کے رابطے تھے, آپ ان کے لیے ٹویٹیں کرتے تھے کہ پہاڑ ہمارے اور پتہ نہیں فلاں تمہارا اور یہ ہمارے اور فلاں تمہارا. یہ خواجہ آصف کے ٹویٹ ہم بھولیں جو وزیر دفاع ہیں. ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو. اور یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی ایم کو بین کر رہے ہیں. اور اب خوف کیا تھا, کیوں بین کیا گیا؟ کیونکہ 11 کا جرگہ وہ پورے پختونخوا کی نمائندگی کرتا, اور ان کو یہ خدشہ تھا وہاں پہ بآسانی 4 سے 5 لاکھ پختون منیمم جمع ہوگا جو ریاست کو پیغام دے گا کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں بندوق نہیں چاہیے. جس طرح ہم نے آپ کو بنو سے فوج نکالی ہے, لکی مروت سے فوج نکالی ہے, آپ باقی علاقوں سے بھی نکلیں. وہ ہمارے سویلین اداروں کے حوالے کریں, ہمارے شہر, ہم اپنے شہر خود چلائیں گے. یہ پیغام جاتا جو کہ اس سے یہ ڈرے ہوئے تھے. ہماری ریاست کا مسئلہ یہ ہو گیا, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مین سٹریم میڈیا تو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو اب ان کے ماؤتھ پیس ہیں. وہاں پر ٹاؤٹ اب اینکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ریاستی بیانیاں آگے بڑھاتے ہیں, وہ عوام کے حقوق کی بات نہیں کرتے. وہ ان جو حقیقی عوامی موومنٹس ہیں لائک بلوچ یکجہتی کونسل, پی ٹی ایم, ان کو
کوریج نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو اب ان کو چیلنج کہاں پہ درپیش ہے کہ سوشل میڈیا پہ پھر بھی ان لوگوں کی آواز آ جاتی ہے. اسی لیے کبھی ٹویٹر بین کرتے ہیں, کبھی واٹس ایپ سلو کرتے ہیں, کبھی انٹرنیٹ سروس کو متاثر کرتے ہیں پاکستان میں. جی وہ شارک آ گئی, پتہ نہیں کہاں پہ شارک پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آ کے صرف ہماری انٹرنیٹ کیبلز کاٹی جا رہی ہے. تو اب ان کو وہی خوف تھا کہ اگر 4-5 لاکھ پشتون بے شک مین اسٹریم میڈیا میں کوریج نہ بھی ملی, وہ سوشل میڈیا پر ان کے نظر آئی پریزنس کہ وہ دیکھو بندہ ہی بندہ ہے, وہ کلومیٹرز تک عوام ہی عوام ہے اور وہ حق مانگ رہی ہے اس ریاست سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپٹکس آنے ہی نہ دو, اور وہاں پر حملے ہی شروع کر دیے. اب جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو رپورٹ ہی نہیں کرتا ان کے اوپر کہ 3 شہادتیں ہو گئی وہاں پر. کیا وہ کسی ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی بہنوں کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آئی اپنے شہریوں کے اوپر گولی چلاتے ہوئے؟ جو آپ سے امن مانگتے ہیں آپ ان کو گولی دیتے ہیں. دہشت گردوں سے بھی گولی وہ کھائیں, سیکورٹی فورسز سے بھی گولی وہ کھائیں. کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ اور اس کے اتنے خوفناک ریپرکشنز ہوں گے. میں پھر کہوں گا, بلوچستان میں آپ نے یہ نفرت کا الاؤ دہکا کے آج ایک علیحدگی پسند تحریک پوری کھڑی کر دی ہے پاکستان سے. آپ پختونوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ شرم کیجئے. اور ملک دشمن وہ نہیں, آپ ہیں جو ملک کے ساتھ یہ دشمنی کر رہے ہیں. اسی طرح مہرنگ بلوچ دیکھیے, وہ بچی, اس کا باپ ریاست نے شہید کیا. دوسری بچی وہ سمی الدین بلوچ, اس کا باپ ریاست نے اغوا کیا. وہ سڑکوں پر اپنا باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوان ہوئی ہے. چھوٹی سی بچی تھی, اپنے باپ کے لیے اس نے احتجاج شروع کیے کہ میرا باپ واپس کرو ڈاکٹر دین محمد بلوچ. آج تک آپ نے واپس نہیں کیا. ٹائمز میگزین نے اس کو ریکگنائز کیا جد و جہد کو, اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ایک ہماری بیٹی, اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ریاستی جبر کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, بلوچوں کی آواز بنی ہوئی ہے, اور پرامن جد و جہد کی علامت بنی ہوئی ہے. اور مجھے انٹرویوز میں مہرنگ بلوچ کہہ چکی ہے کہ میری چھوٹی بہن ہے, اور مجھے بڑا وہ ہوتا ہے اس پہ فخر. وہ مجھے انٹرویو کہہ چکی ہے کہ ادا یہ بندوق برداروں سے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم سے مذاکرات نہیں کرتے. اور میں آج بھی کہتا ہوں, ریاست کے پاس اگر بلوچستان میں مذاکرات کی اور امن لانے کی کوئی کنجی ہے تو وہ مہرنگ بلوچ اور سمی الدین بلوچ ہیں. ریاست کو ان کے آگے جھکنا ہوگا, ان کے مطالبات سننے ہوں گے. یہ کیا مانگ رہی ہیں؟ یہ کہہ رہی ہیں ہمارے لاپتہ بھائی, باپ, بیٹے واپس کرو. آپ واپس کریں وہ. یہ جبر کے ماحول سے گھٹن تو بڑھے گی, بلوچستان میں دہشت گردی تو بڑھے گی, امن نہیں آئے گا. اور جب تک بدامنی رہے گی آپ زیادہ عرصہ سسٹین بھی نہیں کر سکیں گے. ہم نے کیا بنگلہ دیش سے سبق نہیں سیکھا؟ ہم بنگالیوں کو کیا کہتے تھے کہ ان کی چھاتیاں چھوٹی ہوتی ہیں, اس لیے یہ فوج میں آنے کے بھی لائق نہیں ہیں, چوڑی چھاتیوں والے نہیں ہیں, یہ کالے کالے چھوٹے چھوٹے. ہم اس طرح کی ان کے بارے میں نسل پرستانہ گفتگو کرتے تھے. چلے گئے وہ ہم سے 71 میں. پوری بنی نوع انسانیت کی تاریخ کا اکلوتا واقعہ ہے جہاں پر اکثریت نے اقلیت سے آزادی لی تھی. بنگالی آبادی میں ہم سے زیادہ تھے, رقبے کے لحاظ سے ہم سے بڑے تھے. پاکستان بننے کی موومنٹ وہاں سے شروع ہوئی تھی, بنگال سے. وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. اکثریت تھے بنگالی اکثریت تھے, وہ ہم اقلیت سے پاکستانیوں سے جان چھڑا کے بھاگے. انہوں نے کہا ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. کیا ہم یہی تاریخ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ ہم نے سبق نہیں سیکھا؟ اب وہ مہرنگ جاری تھی, آپ نے نیو یارک کی فلائٹ سے اس کو آف لوڈ کر دیا, پاسپورٹ چھین رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, پھر وہ باہر نکلتی ہے, گاڑیوں میں گھیر لیا اس کو. آپ کو پتہ ہے اس تذلیل کا مطلب کیا؟ بلوچ اس پر معاف کریں گے؟ بلوچوں کے آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے غیرت کے پیمانے کیا ہیں؟ کہ آپ نے مرد اہلکاروں سے مہرنگ اور سمی الدین بلوچ کے دوپٹے کھینچے گئے, ان کی تلاشیاں لی گئی. شرم آنی چاہیے, یہ اتنا گھٹیا اور بے شرمانہ حرکت ہے, اور یہ بلوچ کبھی نہیں اس کو بھولیں گے. اسلام آباد میں آپ نے مہرنگ کو مارا تھا, اس کے ساتھ آنے والی بوڑھی بوڑھی ماؤں کو مارا تھا. جب وہ اسلام آباد سے خالی ہاتھ واپس گئی, مہرنگ نے کال دی, پورا بلوچستان نکلا سڑکوں پر ویلکم کرنے کے لیے. اور وہ عام بلوچ تھے, پیروں میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے, ان بھائیوں کے ٹوٹی ہوئی چپلیں تھیں, لیکن وہ مہرنگ کو ریسیو کرنے کے لیے کوئٹہ شہر پورا باہر نکلا ہوا تھا کہ ہماری بیٹی مہرنگ آ رہی ہے. تو ابھی آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچ ریاست کی گلے میں ہار پہنائیں گے؟ یاد رکھیے,
اس کے کانسیکوینسز بہت خوفناک ہوں گے. آج بھی کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیجیے. کہیں میں وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا. جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں کہیں پہ وہ بھی قابل مذمت ہے, لیکن جو یہ آپ کر رہے ہیں آپ تو سب کو فیول دے رہے ہیں. اور میں تو ان پر الزام دیتا ہوں کہ یہ کر کے آپ دہشت گردی کی لہر کو ہوا دے رہے ہیں تاکہ کبھی امن آئی نہ, آپ کے بجٹ چلتے رہیں ملک کے دفاع کے نام پر. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.